बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, आज पीर की सुबह है और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि सारी रात यानी गुज़िश्ता जो रात गुजरी है, सारी रात बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ होती रही हैं। मिडल ईस्ट के अंदर तैयारों की बहुत बड़ी नकलो हरकत नोट की गई है, ख़ास तौर पे वो तैयारे जो जंग में निगरानी करते हैं या रीफ्यूलिंग का काम करते हैं। बड़े पैमाने पर उनको एक जगह से दूसरी जगह शफल किया गया। ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। मैंने आपको बताया था कि सेंटकॉम के कमांडर ने एक ब्रीफिंग दी थी डोनाल्ड ट्रंप को, उसके बाद इसराइल से रब्ता किया था और उसके बाद वो मिडल ईस्ट पहुंच गए और उन्होंने ज़ाती हैसियत में फ़ौज की निगरानी शुरू की और बहुत सारे उमूर उन्होंने देखे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट से सारी बात शुरू होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने मुहासरा ख़त्म करने का या नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया, लेकिन ये ऐलान उन्होंने बड़े अजीबोगरीब तरीके से किया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि दोस्तों ने मेरे से रब्ता किया है, बहुत सारे ममालिक ने, और नाकाबंदी अब वो ख़त्म कर रहे हैं और जहाज़ों को वो आबने हुर्मत से गुजारेंगे, स्कॉट करेंगे या उनकी मदद करेंगे जहाज़ों की कि वो आबने हुर्मत से गुजर के निकल जाएं। और ईरान के लिए वार्निंग भी है कि ईरान अब किसी भी शरारत से बाज रहे, यानी आबने हुर्मस को ज़बरदस्ती खुलवाने का अमेरिका ने मंसूबा बना लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अल्फाज का चुनाव बड़ा मुबहम किया है, लेकिन सूरत हाल ऐसी ही दिखाई दे रही है और ईरान का जवाब अगर आप देखें तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस प्रोजेक्ट को नाम दिया है प्रोजेक्ट फ्रीडम का, और यह कहा कि नाकाबंदी का खात्मा दरअसल एक इंसानी हमदर्दी का है। अपने सोशल मीडिया पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आबने हुर्मस में मौजूद कई जहाज़ों पर खुराक और ज़रूरी अशिया की किल्लत पैदा हो गई है, जिसके बायस अमले की सेहत और हिफाजत की संगीनी का खतरा है। हालांकि ऐसी कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई, वरना वीडियोज आ जाती बहुत सारे जहाज़ों से। उन्होंने खबरदार किया कि अगर इस मिशन में किसी किस्म की रुकावट डाली गई तो अमेरिका सख्त रद्द अमल देगा। फिर ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब आबने हुर्मस में ईरान की जानिब से आयद गैर आलानिया पाबंदी और अमरीकी बहरी नाकाबंदी के बायस आलमी तिजारत और तेल की तरसील जो है वो बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। देखिए, ये आंख झपकने का मुकाबला था, आसाब की लड़ाई थी। ईरान ने अंदर से आबने हुर्मस को बंद किया हुआ था, उसके ऊपर भी बहुत दबाव था, और अमेरिका ने बाहर से नाकाबंदी की हुई थी, उसके ऊपर भी बहुत दबाव था। अभी अमरीकी सदर को चीन के दौरे के लिए भी जाना है, 14-15 मई का ये टाइम है और वहां पे तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को जो भी करना है वो उससे पहले करना है। अगर लड़ाई करनी है या लड़ाई को समेटना है तो उससे पहले करेंगे तो ज्यादा बेहतर अंदाज में वो अपना दौरा मुकम्मल करेंगे। और अगर वो लड़ाई के बीच में जाते हैं तो सिचुएशन मुख्तलिफ होगी, या फिर उनको दौरा एक मरतबा फिर आगे भी करना पड़ सकता है। वो फिर देखना पड़ेगा कि चाइना के सदर की अवेलेबिलिटी और बाकी मामला कैसे होते हैं। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को वार्निंग दी और उन्होंने कहा कि मैं मुख्तलिफ ममालिक के जहाज़ों को यहां से निकालूंगा। अब ये एक ट्रैप भी हो सकता है। देखिए, माजी में इसी तरह का हथकंडा 1964 में अमेरिका ने इस्तेमाल किया था वियतनाम पे हमले के लिए। जब अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी को कत्ल किया गया था 1963 में, तो उसके बाद नायब सदर था जॉनसन, वो अमेरिका का सदर बन गया था। और फिर एक वाकया हुआ था वियतनाम के पानियों में, जिसके बहाने अमेरिका वियतनाम के साथ एक लड़ाई में उतर गया। देखिए, वियतनाम की लड़ाई से मिलती जुलती लड़ाई है जो अमेरिका यहां पे आबने हुर्मस में करने जा रहा है। वहां पे भी पानी में होने वाली एक झड़प का बहाना बनाया गया था और यहां पे भी ऐसा लगता है कि मामला उसी तरफ जा रहा है। वहां गल्फ ऑफ टॉनकिन थी। गल्फ ऑफ टॉनकिन अगर आप लिखेंगे ना इंटरनेट पे तो आपको मिल जाएगा इसकी सारी तफसीलात। और यहां पे एक मुआहदा भी हुआ था और अमेरिकन जहाज के ऊपर यह दावा किया गया था कुछ छोटे जहाज़ों ने अटैक किया है और उसके बाद उन जहाज़ों को डबो दिया गया था फ़िज़ाई मदद मंगवाने के बाद। और 2 दिन के बाद एक झूठा हमला रिपोर्ट किया गया था कि अमेरिकन जहाज़ पर दोबारा हमला हुआ है, जबकि अमेरिकन जो कैप्टन थे उन्होंने ये कहा कि कोई हमला नहीं हुआ। उन्होंने बार बार ये बताया, लेकिन इस झूठी खबर के ऊपर उस वक्त के अमरीकी सदर जॉनसन ने एक कौम से खिताब किया, कांग्रेस की अप्रूवल ली और फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी फौजों को वियतनाम में ले गए और एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा बन गए। उस लड़ाई का फैलाव इतना ज़्यादा हो गया। देखिए, उसको जॉनसन को तो फ़ायदा हुआ। जॉनसन की फैमिली बिजनेस कर रही थी हथियारों में और उसकी फैमिली ने उस दौर में बेशुमार पैसा कमाया हथियार बेच बेच कर, और उनको एक जंग की ज़रूरत थी तो उन्होंने वियतनाम में जंग लगवा दी। अब शुमाली वियतनाम और जनूबी वियतनाम 2 अलग अलग वियतनाम के टुकड़े थे। जो जनूबी वियतनाम था उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा था,
جو شمالی ویتنام تھا اس کو رشیا اور چائنا سپورٹ کر رہا تھا، اور اس جنگ میں امریکہ نے اپنے لاکھوں فوجی ویتنام میں بھجوا دیے. جو فوجی امریکہ کے مارے گئے ان کی تعداد 58,220 تھی. یہ لمبی جنگ چلی. پھر امریکہ نے جنگ کے پہلے 3 سالوں میں اعلان کیا کہ ہم تو جیت گئے ہیں، ہم تو کامیاب ہو گئے ہیں، ہم تو کامیاب ہو کر واپس جا رہے ہیں. لیکن جب لمبی جنگ چلی تو پھر امریکہ کو لینے کے دینے پڑ گئے. امریکن فوجیوں کے اتنے تابوت جہازوں میں بھر بھر کے واپس گئے کہ امریکہ کے اندر احتجاج شروع ہو گئے کہ جناب یہ کس قسم کی جنگ آپ نے چھیڑ دیا. روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے لڑکے وہاں سے ان کی لاشیں واپس امریکہ میں آ رہی ہیں. یہ لڑائی کسی کام کی نہیں ہے. اور بہت پروٹیسٹ ہوا امریکہ کے اندر. 3 لاکھ سے زائد امریکی فوجی زخمی ہوئے تھے، جن میں سے بتایا جاتا ہے کہ زیادہ تر بہت بڑی تعداد میں معذور ہو گئے تھے، جو ساری زندگی کے لیے معذور ہو گئے تھے. تو ویتنام کی جو لڑائی تھی وہ امریکہ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھی. اس وقت $150 ارب امریکہ کے لگ گئے تھے. آج کے دور میں اگر آپ اس رقم کو دیکھیں تو یہ $800 ارب بنتے ہیں. بہت بڑی رقم امریکہ کی جنگ پہ لگ گئی تھی. تب ہتھیار اتنے مہنگے نہیں ہوتے تھے، نہ ہی اتنے خوفناک ہتھیار ہوتے تھے. لیکن جو ہتھیار اس وقت اویلیبل تھے اس میں صدر جانسن کی فیملی نے بہت پیسہ کمایا، بلکہ وہ دوبارہ الیکشن بھی جیت گئے اور پھر انہوں نے اس جنگ کو طول دے دی. بہرحال بڑا لمبا عرصہ لگا اس جنگ سے امریکہ کو نکلنے میں، واپس آنے میں. تو یہ جو گلف آف ٹونکن میں ہوا تھا یہ اسی قسم کا آبنائے ہرمز میں بھی مجھے ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. بہت سارے ایکسپرٹس اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کچھ ایکسپرٹس نے اس کے بارے میں کیا کہا یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ کچھ ایکسپرٹس اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جنگ کا ایک جواز بنایا جا رہا ہے. ٹرمپ نے امریکی بحریہ کو آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی حفاظت کے ساتھ گزارنے کا حکم دیا ہے، جسے باقاعدہ نام دیا گیا ہے پروجیکٹ فریڈم کا. اب وہاں سے جب امریکی جہاز نکلوائیں گے بحری جہازوں کو اور جو تجارتی جہاز ہیں ان کو، تو ایران نے آبنائے ہرمز کے قریب لنگرانداز جہازوں کو فوری طور پہ یہ حکم بھی دے دیا ہے کہ یہاں سے ہٹ کے دور چلے جاؤ. اب ایران کا آرڈر بھی آ گیا کہ فوری طور پہ جتنے بھی جہاز یہاں پہ موجود ہیں، خاص طور پہ ریاض الخیمہ کے علاقے میں، وہ دبئی کی طرف چلے جائیں اور یہاں سے جتنا فاصلہ بڑھا سکتے ہیں بڑھا لیں. یہاں سے ہم اپنے لنگر اٹھا کے دور چلے جائیں. ایران نے یہ وارننگ جاری کی ہے کیونکہ ایران کو لگتا ہے کہ یہاں پہ لڑائی ہو سکتی ہے. اچھا، اس میں یہ جو ہے وہ ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ ایران امریکی جنگی جہازوں پر واپس فائرنگ کرے گا اور ٹرمپ اس کو جنگ کے جواز کے طور پہ استعمال کر سکتا ہے. اب ایران نے جو کہا بحری جہازوں کو باقاعدہ جو وارننگ جاری کی، جو سنی گئی ہے کپتانوں کی جانب سے، یہ بتایا گیا مختلف جہازوں کے اور جو اطلاعات ملی ہیں ان میں ان کو جہازوں کو لگندازوں سے ہٹانے کی ہدایت کی گئی ہے. ہمارے کلائنٹ جہازوں نے تصدیق کی ہے کہ ریاض الخیمہ اور دیگر علاقوں میں جو قریب جہاز موجود ہیں انہیں یہ وارننگ دی گئی ہے کہ وہ فوری طور پہ، اور انہیں کال موصول ہوئی ہے، فوری طور پر لنگر اٹھانے اور اپنے جہازوں کو دبئی کی طرف لے جانے کا حکم دیا گیا ہے. ساتھ ہی یہ بھی انتباہ کیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے تعمیل نہ کی تو نتائج کی ذمہ داری ان پر ہوگی. یہ اب ایران نے بھی اس کے اوپر سخت پیغام دیا کپتانوں کو کہ یہاں سے نکل جاؤ. اطلاعات یہ ہیں کہ امریکہ نے بہت سارے جہازوں کو قائل کر دیا ہے، بہت ساری کمپنیوں کو قائل کیا ہے کہ آپ ایک ساتھ نکلیں، ایران آپ سب کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتا، ہم آپ کی فوجی مدد کریں گے، اور اس کے لیے بہت سارے ہتھیار ریجن میں پہلے سے موجود ہیں. تو کیا امریکہ اب ایک بڑی جنگ کی طرف جانے لگا ہے ایران کے ساتھ؟ آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے. آپ یہ ویلاگ 9-10 بجے کے قریب سن رہے ہیں تو یہ ڈیولپمنٹ کا ٹائم ہے. ہم دوسرے ویلاگ میں آپ کو بتا پائیں گے کہ ایکچولی یہاں پہ ہو کیا رہا ہے اور ہونے کیا جا رہا ہے. ایران نے اس پہ جو سٹیٹمنٹ جاری کیا ذرا وہ آپ دیکھ لیں. وال سٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ کے مطابق انہوں نے اس سارے معاملے سے جڑے ہوئے کچھ حکام کا نام لیے بغیر انہوں نے بتایا کہ حال ہی میں اعلان کردہ پروجیکٹ فریڈم میں آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو امریکی بحری جہازوں کی طرف سے براہ راست تحفظ فراہم کرنے پر مشتمل یہ معاملہ اس طریقے کا نہیں ہے جیسے رپورٹ کیا جا رہا ہے یا جیسے ایران سمجھ رہا ہے. انہوں نے کہا جناب کہ یہ ممالک انشورنس کمپنیوں کے لیے اس متنازع سمندری رستے سے محفوظ گزرگاہ کو مربوط کرنے کا ایک فریم ورک ہے. اب یہ رپورٹ کچھ اور بتا رہی ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہاں سے امریکہ طاقت کے بلبوتے پہ نکالے گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں امریکہ صرف گائیڈنس دے رہا ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ٹویٹ ہے اس کو آپ جب پڑھیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ طاقت کے بلبوتے پہ کام کرے گا، اور اس نے وارننگ بھی دی ہے. ایران نے آبنائے ہرمز میں کسی بھی امریکی فوجی کارروائی کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ کو خبردار کر دیا ہے. صدر ٹرمپ کے اس اعلان کے جواب میں کہ امریکہ آبنائے ہرمز سے تجارتی جہازوں کی رہنمائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، ایک ایسا آپریشن جسے سینٹ کام گائیڈڈ میزائل ڈیزاسٹرز اور 15,000 فوجی اہلکاروں پر مشتمل بتایا جا رہا ہے.
یعنی اس میں جو امریکن میزائلز ہیں وہ بھی استعمال ہوں گے. اس میں 15,000 امریکی مرینز ہیں, ان کو استعمال کیا جائے گا. ایک سینئر ایرانی عہدیدار نے ڈراپ سائٹ نیوز کو بتایا کہ ایران کی قیادت آبنائے ہرمز میں موجود حالات کو تبدیل کرنے کی کسی بھی کوشش کو مسترد کرتی ہے اور بھرپور جواب دے گی. ایرانی عہدیدار نے کہا کہ ٹرمپ کے اس اقدام کا بنیادی مقصد ایران کو تصادم کی طرف پہلا قدم اٹھانے پر اکسانا ہے. یہ وہی بات ہے جو ایکسپرٹس بھی کہہ رہے ہیں. نمبر 1, ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہماری جانب سے محاصرہ ختم, تمام جہازوں کو ہم انسانیت کی بنیاد پہ یہاں سے نکالنے والے ہیں, ہم جہازوں کی مدد کریں گے, ایران بیچ میں نہ آئے. یہ ہے جی سادی بات. دوسری جانب سے ایران نے جتنے جہاز آس پاس موجود تھے ان سب کو حکم دیا کہ آپ یہ ایریا فوراً چھوڑ دیں کیونکہ یہاں پہ کوئی شرارت ہونے والی ہے, اگر آپ یہاں پہ رکیں گے تو ذمہ دار آپ خود ہوں گے. تیسرا, جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی کوشش ہے کہ ایران لڑائی میں پہل کرے اور اس کے بعد کوئی بڑی لڑائی کی جائے. چوتھی اہم بات یہ ہے کہ خطے کے اندر جس بڑی تعداد میں ہوا میں ڈرونز اور طیارے اس وقت موو کر رہے ہیں اور جتنی بڑی فوجی اور ہتھیاروں کی نقل و حرکت ہو رہی ہے, اس سے ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اس کو لڑائی کے ایک جواز کے طور پہ استعمال کر سکتا ہے. اور آخری چیز جو ایران نے سٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے بتایا کہ 15,000 فوجیوں سے اور میزائل سسٹمز کے ذریعے سے اگر آپ یہ کرنے جائیں گے تو ایران ایسی کسی بھی کوشش کو مسترد کرتا ہے جو موجودہ حالات کو تبدیل کرے آبنائے ہرمز میں. ایرانی عہدیدار نے کہا کہ ٹرمپ کے اس اقدام کا بنیادی مقصد ایران کو تصادم کی طرف پہلا قدم اٹھانے پر اکسانا ہے تاکہ کشیدگی بڑھانے کا بہانہ مل سکے اور وہ ایرانی اقدام کے جواب میں مزید فوجی کارروائی کو جواز دے سکے. ہمارا حتمی موقف یہ ہے کہ کوئی بھی تجارتی جہاز جو پیشگی ہم آہنگی کے بغیر نامزد کردہ ممنوعہ رستوں سے گزرنے کی کوشش کرے گا اسے ایرانی فورسز کی طرف سے فوری طور پر روکا جائے گا. اگر امریکی فوجی جہازوں نے کوئی رد عمل دیا تو ایسے اقدامات کا ایران کی طرف سے فوری اور مساوی جواب دیا جائے گا. عہدیدار نے مزید کہا کہ امریکی فوجی جہاز راہداری کے علاقے سے بہت دور ہیں. اگر تجارتی جہازوں نے حرکت کرنے کی کوشش کی تو انہیں کسی بھی امریکی جہاز تک پہنچنے سے بہت پہلے ہی کارروائی کا نشانہ بنا لیا جائے گا. ٹرمپ نے مؤثر طریقے سے انہیں اپنے سیاسی کھیل میں سودے بازی کا اعلی کار بنا دیا ہے. یہ ہے ناظرین سچویشن. ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان, اس کے بعد ایران کا اعلان کہ کوئی بھی جہاز یہاں سے نہیں گزرے گا بلکہ یہاں سے دور چلے جائیں. پھر جو انٹرنیشنل رپورٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ ویسا ہی کچھ لگتا ہے جیسا 1964 میں ہوا تھا ویتنام کے قریب, اور وہاں پہ بھی ایک چھوٹے سے تصادم کو بہانہ بنا کر ایک ایسی جنگ شروع کر دی گئی جو امریکہ کے لیے ڈراؤنا خواب بن گئی. تو کیا امریکہ یہاں پہ بھی اسی نوعیت کی ایک جنگ چھیڑنے جا رہا ہے جو کئی سالوں تک جاری رہ سکتی ہے؟ کیونکہ جنگ شروع کرنا تو آسان ہے, اسے ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. وہاں پہ امریکہ کے جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں نہ صرف فوجیوں کا نقصان ہوا تھا, ساز و سامان کا نقصان ہوا تھا, بلکہ تاریخ میں وہ پہلی ایسی جنگ تھی جو امریکہ بری طرح ہار گیا تھا. ایک اور بھی چیز رپورٹ ہوئی ہے کہ ایک بڑا جہاز ہے, تجارتی جہاز, اور یہ برطانیہ سے خبر رپورٹ ہوئی اور اس میں دعویٰ کیا گیا کہ اس کے اوپر کچھ چھوٹی کشتیوں نے اٹیک کیا ہے اور اس کے اوپر فائرنگ بھی کی گئی ہے. یہ خبر بالکل ویسی خبر ہے جو 2 اگست 1964 کو امریکن میڈیا پہ چلی تھی اور ویسٹرن میڈیا پہ یہ خبر چلی تھی 2 اگست 1964 کو کہ چھوٹے جہازوں نے ایک بڑے جہاز کے اوپر اٹیک کیا اور وہاں پہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا. بالکل ویسی خبر آج یہاں پہ بھی چھپی ہے کہ چھوٹی کشتیوں نے, چھوٹے جہازوں نے اٹیک کیا ایک تجارتی جہاز کے اوپر, لیکن کوئی نقصان بڑا رپورٹ نہیں ہوا. اب ان چیزوں کو بہانہ بنا کر اگر جنگ شروع کی جاتی ہے تو صورتحال کافی زیادہ بگڑ سکتی ہے. ناظرین, پاکستان نے پوری کوشش کی ہے کہ کچھ نہ کچھ کر کے یہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے. یہ جنگ آگے نہیں بڑھنی چاہیے کیونکہ پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے. ایک تو دباؤ ان کے اوپر عرب ممالک کی جانب سے آئے گا اگر اب دوبارہ جنگ شروع ہوتی ہے کہ آپ کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا ایران کے مقابلے میں. اب یہ بہت بڑی دقت ہے, فوجی بہت بڑی تعداد میں پہنچا دیے گئے ہیں, باقاعدہ ایئر فورس کا ساز و سامان بھی پہنچ گیا ہے سعودی سرزمین کے اوپر. تو یہ ایک بڑا چیلنج پاکستان کے لیے رہے گا. دوسرا, پاکستان میں جو معیشت کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس کو کوئی اور ملک باہر سے بیٹھ کے حل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مستقل حل نہیں ہوگا. جو بھی آپ کو قرضہ دے گا وہ آپ کے اوپر بوجھ بنتا چلا جائے گا اور فیوچر میں آپ کو وہ بوجھ اتارنا پڑے گا. تو پاکستان بہت بری طرح پھنسا ہے. ہر حال میں ہمیں صرف سوٹ کرتی ہے تو جنگ بندی,
اس کے علاوہ پاکستان کو اس ریجن میں کچھ بھی سوٹ نہیں کرتا. ناظرین کیونکہ یہ بریکنگ نیوز ہے, بڑی خبر ہے, میں باقی خبروں پہ آپ کو نیکسٹ وی لاگ میں آگاہ کروں گا, بلکہ ایک اسپیشل وی لاگ میں تیار کر رہا ہوں اور وہ سارے پاکستانیوں کو اس کے بارے میں جاننا چاہیے. ہر پاکستانی کو پتہ ہونا چاہیے کہ آئی پی پیز نے کس طریقے سے پاکستانیوں کا خون نچوڑا ہے, پاکستان کے ہر گھر پہ ڈاکہ پڑا ہے, پاکستان کے ہر شخص کی جیب کاٹی گئی ہے. پاکستان کے ہر آدمی کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس جرنیل نے کیا کیا, کس سیاستدان نے کیا کیا, کس نے کتنی جیب کاٹی اور کس نے عوام کا خون نچوڑ کر اپنی اپنی جیب بھری. یہ آئی پی پیز کا پورا جو گورکھ دھندا ہے یہ کس طرح شروع ہوا اور کس طرح اپنے انجام کو پہنچے گا, یہ تمام چیزوں کے اوپر میں ایک بڑا تفصیلی وی لاگ بنا رہا ہوں. اس کے علاوہ 9 مئی کے حوالے سے کیونکہ وہ دن آ رہا ہے اس پہ بھی ہمیں بات کرنی ہے, تو ڈیفرنٹ ڈاکومنٹریز کے اوپر میں کام کر رہا ہوں. ساتھ ساتھ انشاءاللہ وہ تفصیلات آپ کو میں بتاؤں گا اپنے آنے والے وی لاگز میں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.